आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है आपकी राय। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मौलाना असद अत्तारी मदनी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान इस्लाम भाई, खालिद मदनी भाई भी मौजूद हैं और अब्दुल वाजिद मदनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आज भी कुछ पिक्चर्स का, कुछ तस्वीरों का हमने इंतखाब किया है जो शामिल प्रोग्राम करेंगे और अपने मुबल्लिगीन से उस पर कमेंट्स लेंगे। और आप देखते हैं पिक्चर कितनी ही नेगेटिव क्यों ना हो, हमारे मुबल्लिगीन उसमें से कुछ ना कुछ खैर का और सीखने का पहलू निकाल लेते हैं। आज भी मेरा हुस्न ज़न है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आखिर तक आप शामिल सिलसिला रहिए। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और क़िरात उहुद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा प्रोग्राम पिक्चर बेस है, कुछ देखते हैं फिर ही अपनी राय देते हैं। और देखना ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जो उसने हमें ये सलाहियत और सिफत अता फरमाई है। हमारी आँख जो है किसी भी जदीद कैमरे से ज़्यादा पावरफुल है, चाहे वो कलर्स के एतबार से हो, चाहे देखने की सलाहियत के एतबार से हो, चाहे वो पिक्चर्स के जो देख रहे हैं हम उसके पिक्सल से मुताल्लिक हो, उसके बैकग्राउंड से मुताल्लिक हो। अगर हम इसकी साइंसी और तिब्बी तहकीक में जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे चेहरे पर ये जो दो आँखें हैं ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत हमें अता फरमाई और हम वैसे भी महसूस करते हैं। सादा सी बात है, हम यूँ तो सब कुछ देख रहे होते हैं, इधर उधर नज़रें जा रही होती हैं, आंखें भी सही काम कर रही होती हैं, तो हमें एहसास नहीं होता। जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने कितनी दफ़ा पलकें झपकाई है। और 40 साल के बाद देखने की जो ये सलाहियत है वो मुतासिर होती है। अगर 40 साल के बाद नज़र कमज़ोर हो जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो दीगर जिस्मानी आज़ा की तरह आपकी नज़र भी कमज़ोर हो रही है, लिहाजा अब आप इसके लिए तैयार हो जाएं। तो बहरहाल ये आँखों की अहमियत और अफादियत के एतबार से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है और मदनी चैनल के बाद सिलसिलों में इसको टॉपिक बनाकर भी गुफ्तगू की गई है। ये अल्लाह पाक की नेमत है और हर नेमत का हमें आखिरत में जवाब देना होगा। उलमा ने नेमतों के शुक्र के एतबार से एक उसूल ये भी बयान फरमाया कि नेमतों के शुक्र का तरीका एक ये भी है कि उस नेमत को अल्लाह की फरमाबरदारी वाले कामों में इस्तेमाल किया जाए और नाफरमानी वाले कामों से बचाया जाए। और यकीनन आँख का काम देखना है, तो इससे हम वही मंजर देखें जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब ना बने। मैं, आप और दीगर अफराद सब इस बात पर गौर करें कि हम अपनी आँखों से क्या देख रहे हैं और यकीनन आँखें जो देखती हैं उससे दिल और दिमाग मुतासिर होता है। तो आजकल जो हमारे दिल और दिमाग मुख्तलिफ नोयत के फितनों से, वसवसों से और बीमारियों से जंग लड़ रहे हैं, उसमें कहीं ये आंखों के शटर का तो ताल्लुक नहीं है कि जहाँ पे बंद रखनी थी वहाँ पे खुली रखी और जहाँ पे खुलनी थी वहाँ पे बंद करके रखी। बहरहाल ये मैं शुरू में इतना बोल लेता हूँ इसलिए कि फिर तो हमारे मुबल्लिगीन ने गुफ्तगू करनी है, ये भी एक राय है मेरी। तो बढ़ते हैं पहली तस्वीर की तरफ और जिस तस्वीर का इंतखाब किया गया है देखते हैं कि हमारे मुबल्लिगीन की उस बारे में क्या राय है। जी, आपकी राय क्या कहते हैं आप। एक दीवार दिखाई गई है और उसमें एक साहब हैं जो झांकने की कोशिश कर रहे हैं, झांक नहीं पा रहे हैं। बाकी आगे का मंजरनामा तो हमारे मुबल्लिगीन बयान करेंगे। जी असद भाई। जी, इस पिक्चर में एक वाज़ेह जो पैगाम समझ में आ रहा है वो ये है कि अल्लाह पाक ने इंसान को कामयाबी के और अपनी मंजिल तक पहुंचने के वसाइल तो
بہت عطا فرمائے ہیں، اور کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ضرورت سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو بہت سارے وسائل ہونے کے باوجود آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسا کہ زیر نظر تصویر میں دیوار کے اس طرف جانا یا اس طرف دیکھنا، اگر یہ اس کا گول ہے، مقصد ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس وسائل کی تو کمی نہیں ہے، لیکن ان کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ ان کو جس طرح بکھیر کے، پھیلا کے، اس کے اوپر چڑھ کر یہ کوشش کی گئی ہے اس شخص کی تصویر میں، تو یہ اس کے ناکامی کا سبب بن رہا ہے۔ تو ہمارے آس پاس کائنات میں اللہ پاک نے ہمیں جو وسائل عطا فرمائے ہیں، جو ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال میں آ سکتی ہیں، ان کا صحیح استعمال ہمیں درست مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم ایک اور نظر سے دیکھیں کہ اللہ پاک تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، بے شمار ذریعے ہیں، لیکن اگر بندہ اللہ پاک کی ویسی معرفت حاصل نہیں کر پاتا کہ جیسی اس کو ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے یا کائنات کے اندر جو اس کی ضرورت کی اشیاء تھیں وہ مہیا نہیں تھیں، بلکہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے لیے، معرفت الہی کے لیے صحیح ان کا استعمال نہیں کیا۔ اور قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جو ہماری طرف کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی طرف ضرور راہ دیتے ہیں، تو یہ آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر بندہ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے تو اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ شان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک پہلو تو آ گیا کہ وسائل موجود ہیں، اگر ان کا استعمال کیا جائے تو آپ کو اپنی مطلوبہ مقاصد اور منزل تک آپ بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ذیشان بھائی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں، اور کیا سبق حاصل کر رہے ہیں اور کیا سبق دے رہے ہیں؟ مہروز بھائی، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس تصویر کو دیکھ کے، یہ تصویر ایک ایسے شخص کی نشاندہی کرتی ہے جس کے پاس آپشن تو بہت سارے ہیں، اپرچونیٹی بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ وہ ناکام آدمی ہے جو ہمیں معاشرے میں مل جاتے ہیں، جو کہتے ہیں یار اگر ایک موقع مل جائے، اگر میرے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے، یہ ایکسس ہوتی تو میں یہ کر جاتا، ٹھیک ہے، بس یہ بانڈ کھل جائے ایک دفعہ، یہ بانڈ کھل جائے ایک بار تو کروڑ 10 کروڑ کا، لیکن جب اس کے پاس 1 کروڑ پڑے لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہا، وہ اس کے لیے بیکار ہے، لیکن یہ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے، جو اس کے پاس ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہا۔ تو یہ پکچر ایسے معاشرے کی، ایسے بندے کی عکاسی کرتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت اپرچونیٹی ہوتی ہے، جو آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خود بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچنے نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ تو اگر ہے تو پھر ہٹا دیں ایسے بندے کو، یہ اپرچونیٹی دوسرے کو دے دیں تاکہ وہ اس کا صحیح استعمال کر کے آگے چلا جائے۔ اچھا، یعنی دوسرا پہلو یہ آپ نے بیان کیا، یہ اپرچونیٹیز کو ضائع بھی کر رہے ہیں، نہ خود استعمال کر رہے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دے رہے ہیں۔ جی خالد امیر بھائی۔ مہروز بھائی، جو منظر نظر آ رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو بندہ دیکھنا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے، لیکن بہرحال یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ بندہ اگر موجودہ نعمتوں پر غور و فکر نہ کرے اور صرف آئندہ کی ہی خواہش میں لگا رہے تو وہ ان کی بھی ناقدری کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ان کی قدر کی جائے جو موجود ہے تو جو دستیاب ابھی نہیں ہے اس تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، کئی لوگ ہمیں معاشرے میں اس طرح کے ملتے ہیں جو صرف کیا حاصل کرنا ہے اس پر فوکس کر کے، اسے گول بنا کر اسے ہی موضوع کا حصہ یا بات چیت کا حصہ بناتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے کہ کیا کیا موجود ہے، اس کے ذریعے سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہاں پر آیت کریمہ جو شکر کے عنوان پر بڑی واضح ہے اور پڑھی جاتی ہے، میرے ذہن میں بالکل آ رہی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی بھی ہوگی۔ یہاں پر بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ نعمتیں تو بہت ساری میسر ہیں، لیکن آگے جو ان کا غلط استعمال ہے وہ اسے اگلا منظر دیکھنے سے روکے ہوئے ہے۔ جی، تو بندہ کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرے اور اچھے کاموں میں استعمال کرے تاکہ نعمتوں کی قدر بھی ہوتی رہے اور آئندہ نعمتوں کا حصول بھی ممکن ہے۔ کیا بات۔ جو موجودہ ریسورسز اور اپرچونیٹیز ہیں، ہمارے رکن شورا ہیں حاجی یافور اتاری مدظر اللہ العالی، ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک بات کی اسد بھائی کہ مینجمنٹ
اور لائف کی جو سکسیس پوزیشن ہے نا وہ انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جو اویلیبل ریسورسز اور اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو لوگ اپرچونیٹیز اور ریسورسز کے حوالے سے بھی خواب اور پرفیکشن کے موڈ میں رہتے ہیں تو نہ تو ان کو پرفیکشن ماحول میں ملتی ہے, نہ ریسورسز میں ملتی ہے, اور پھر نہ ان کی ذات کا حصہ وہ کوئی اچیومنٹ اور پرفیکشن ہو پاتی ہے. تو بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں, جو آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, ان کو آپ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اور ان سے آپ کس طریقے سے بہتر رزلٹ حاصل کرتے ہیں. بالخصوص ہماری یوتھ جو ہے آج کل کچھ بھی نیا کرنے جاتے ہیں تو وہ ایک چٹکلا ہے کہ ایک صاحب نے گھر پہ کہا کہ بھائی آج آپ گھر والے آرام کریں اور آج ہم چائے بنا کے آپ کو پلائیں گے. تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں حضور آپ کو عادت نہیں ہے, آپ تشریف رکھیں, ہم ہی بنا کے لیں گے. نہیں, آج آپ کو آرام پہنچائیں گے. تو آرام پہنچانے کے لیے وہ کچن میں پہنچے اور کچن میں پہنچتے ہی آواز لگائی بچوں کی امی کو اور کہا کہ وہ یہ چولہا کیسے جو ہے نا وہ جلے گا, چولہا کیسے چلتا ہے, اس کی کون سی نوب آن کرنی ہے اور کس طرف کرنی ہے بتا دو. وہ بتا کے جب واپس جا کے بیٹھی خاتون خانہ تو پھر کچن سے آواز آئی ذرا آنا. اب وہ دوبارہ پہنچی تو کہا یہ پتیلی نہیں مل رہی ہے, وہ کیٹل نہیں مل رہی ہے جس میں چائے بنانی ہے. تو انہوں نے ایک وہاں کبرڈ سے وہ نکالی اور دے دی. پھر جا کر بیچاری بیٹھی وہ تو کہنے اچھا بس ایک لاسٹ ٹائم آ جائیں اور یہ بتا دیں کہ دودھ یعنی ٹوٹل دودھ ڈالنا ہے, کچھ پانی کی بھی مکسنگ کرنی ہے. تو اس لمحے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں آپ جا کے بیٹھیں, میں بنا دیتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں, آج آپ کو آرام پہنچانا. تو بیچاری جیسے ہی جا کر بیٹھی اور پانی اور دودھ تو رکھ چکے تھے تو پھر آواز دی اور کہا وہ چینی پتی نہیں مل رہی, اب اس کے بغیر کیسے بناؤں, وہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا. وہ بیچاری پھر آئیں اور وہ بتائی اور بالآخر انہوں نے چائے چھاننے کی چھنی کے لیے بھی ان کو بلایا. تو اس کہانی کا ہو سکتا ہے تخیلاتی ہو, لیکن یہ کہانی بہت سارے گھروں کی ہے اور عموماً خواتین کو شکوہ بھی ہوتا ہے کہ جب مرد کچن میں پہنچتے ہیں تو یہ سارے کام تو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کریڈٹ جو ہے ان کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہماری جو یوتھ ہے یا جو افراد ہیں, یوتھ صرف نہیں, وہ بہت سارے ایسے خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ یوں ہو جائے یہ چیز پرووائڈ کر دی جائے. ان کا بس نہیں چلتا کہ ابا حضور جو ہے ان کی کمپنی کے لیے کسٹمر بھی لا کے کھڑے کر دیں کہ بھائی یہ 50 لوگ ہیں اور یہ آپ سے ریگولر بیسس پر کام کرائیں گے, بس آپ مہربانی یہ کرنا ان کو کام کر کے دے دینا تو آپ کی انکم شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے اسد بھائی دیگر شعبوں میں. بہرحال عبد الواجد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ عبد الواجد بھائی اب اس تصویر میں سے آپ بھی کچھ نکالیں گے یا ایگری کریں گے؟ تو یہ کہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بس اب یہی بات ختم ہو جائے گی. اس میں میں نے لائن تو وہ لینی ہے جو اسد بھائی نے لی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بات میں عرض کروں گا اور وہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. جیسے ہی میں نے اس تصویر کو دیکھا تو میرے ذہن میں جو پہلی بات آئی وہ آئی, ہم نے معاشرے میں دیکھیں کچھ لوگ کروڑ پتی کنگلے ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے لیکن وہ کنگلے ہیں, کنگلوں کی طرح رہ رہے ہیں. اچھا, اس کی مثال اس خاتون کی بھی ہے کہ جس کا شوہر اچھا کھاتا کماتا ہے جی, لیکن اس کو گھر میں عزت کے ساتھ پردے کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہے, بچوں کی پرورش کرنا گوارا نہیں ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میں گھر سے نکلوں, باہر نوکری کروں, غیر مردوں کی نظروں میں آؤں اور میرے بچے جو ہیں وہ کوئی اور سنبھالے, کوئی اور پالے. اس کی مثال اس شخص کی بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہیں اور وہ بازار سے وگ خریدتا پھر رہا ہے. اس کی مثال اس شخص کی بھی ہے کہ جس کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں اور وہ جا کر آنکھوں کے نمبر والے چشمے جو ویک آئی سائٹ والے ہیں وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا استعمال کریں اور ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کا شکر بجا لائیں. اور اگر آپ کے پاس نعمتیں ہیں اور آپ ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ ناشکری کر رہے ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کر کے اللہ کے فرما بردار بندوں کی فہرست سے نکل نہ رہے ہوں. اچھا, اب اس کے بعد جو میں بات اصل میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ, یہاں پہ ایک حدیث اگر ایڈ کر دوں, ریاض الصالحین میں ترمذی شریف کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے, محبوب رکھتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندے پہ اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے, عاجزی
اور سادگی الگ چیز ہے، اور نعمتیں ہونے کے باوجود تنگی میں رہنا اور تنگی میں رکھنا اپنے اہل و عیال کو، یہ بالکل جدا چیز ہے، یہ ناپسندیدہ ہے جو عبد الواجد بھائی نے بات کہی. جی اچھا، اب جو اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں سیڑھیاں ہیں. اچھا، اس کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان تمام سیڑھیوں کو استعمال کرنے کی حاجت نہیں. ان میں سے کوئی ایک سیڑھی یہ پکڑ لے، اس سیڑھی کو درست طریقے سے لگا کر اس پر درست طریقے سے چڑھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اصل میں اس کی مثال وہی ہے کہ نیک اعمال میں سے انسان کسی ایک نیک عمل کو پکڑ لے، یعنی فرائض و واجبات کے بعد جو شریعت نے چیزیں اس پہ فرض کی ہیں، جو اس پر واجب کی ہیں، جن چیزوں کا وہ شرعاً مکلف ہے، ان چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد، یعنی اس میں تو چوائس ہے نہیں. جی اس میں تو چوائس ہے نہیں، اس کے بعد کسی ایک عمل کو پکڑ لے. فار ایگزامپل درود پاک کو لازم پکڑ لے، قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑ لے، کلمہ طیبہ کے ورد کو لازم پکڑ لے، نیک لوگوں کی صحبت کو لازم پکڑ لے. تو ان نفلی اعمال میں سے کسی ایک عمل پر استقامت مل جائے اگر، اور مواظبت حاصل ہو جائے، اور فرائض و واجبات کے بعد آدمی صرف اس ایک نیک عمل کو ہی مسلسل بجا لائے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہی ایک نیک عمل اگرچہ کتنا ہی چھوٹا ہو، لیکن اگر مسلسل اور استقامت کے ساتھ کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے تو وہ ایک عمل ہی اس کی بخشش، اس کی مغفرت اور اس کو اللہ کے محبوبوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے کافی ہوگا. لیکن شرط صرف یہی ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی کرتا رہے اور اس ایک نیک عمل کو استقامت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کرتا رہے، تو یہ ایک عمل ہی اس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے کافی ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ کرے کہ ہم بھی اس کے عامل بن جائیں. ایک بات اسی سے ریلیٹڈ ذہن میں آ رہی ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ کوئی ایک عمل، اور یہ عمل اس گٹھلی کی مانند ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی کونپلے برآمد ہوں، وہ پودا بنے اور پودا درخت بنے، اور پھر ایک وقت پہ آ کر اس کی شاخیں پھیلنا شروع ہو جائیں اور اس سے پھل آنا شروع ہو جائیں، تو پھر وہ پھل لگاتار آتے رہیں گے. تو ایسے ہی یہ کوئی جو نیک عمل آپ اپناتے ہیں، جو مثالیں دی اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک عمل، ایک تو اس کی اپنی برکتیں ہوں گی، اور پھر یہ عمل جو ہوگا، عمل صالح جو ہوگا، اس کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ دیگر نیک اعمال کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور انسان اس طرف بھی چلا جاتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں جی، یہ شخص تو ناکام رہا ہے اپنے مقصد میں، لیکن اس پکچر کے ذریعے ہم نے پتہ نہیں کتنے با مقصد مدنی پھول ہمارے مبلغین نے پیش کیے ہیں. تو پھر بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف اور اس کا منظر بھی دیکھتے ہیں، اس منظر سے حاصل ہونے والے پوائنٹس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. جی آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ؟ چلیں عبد الواجد بھائی، پہلے تو یہ بتائیں لکھا ہوا کیا ہے؟ جی یہ چینج بھی ہو سکتا ہے اور یہ چانس بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ منحصر ہے کس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ یہ اس بیچ والی گوٹ پر یا اس کیوب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کو آپ پھرا لیں. اگر سی لے آئیں گے تو چانس ہے، اور اگر اس کو اوپر لے جائیں جی تو یہ چینج ہے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں تو اس نے آنا ہے. جی کہیں نہ کہیں، یعنی وہاں جاتا ہے، اس طرف جاتا ہے یہ تو چینج بن جائے گا، اور اس طرف آتا ہے تو چانس یا چانس بن جائے گا. یہ تو اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ ان دونوں میں سے، یعنی چانس میں سے اور چینج میں سے کس کو پسند کریں گے، تو آئی وڈ ٹو لو چینج فار مائی سیلف. کہ چینج جو ہے، تبدیلی جو ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے ساتھ بہت سے چانس، بہت سے مواقع اور بہت سی اپرچونٹیز خود لے کر آتی ہے. یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف. آپ اپنے آپ کو بری عادتوں سے نکال کر اچھی عادتوں کی طرف لے کر جائیں. اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی، آپ اپنی ہیبٹ کو چینج کریں، ٹائم مینجمنٹ کی طرف آئیں. آپ اگر کاہل ہیں، سست ہیں، غور و فکر کے عادی نہیں ہیں، اپنی طبیعت کو چینج کریں، اور اس کے بعد پھر چانسز خود آپ کے پاس آئیں گے. اور یہ پوری زندگی جو ہے نا مہروز بھائی مسلمان کی، یہ چینجنگ اس کی طرف سے. جب انسان عموماً پیدا ہوتے ہیں، جو عام نارمل انسان ہوتے ہیں ہمارے جیسے،
تو معاشرے کے اثر کی وجہ سے یا کچھ اور بری صحبتوں کی وجہ سے عموماً ان کے نفوس امارہ ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول جیسا ماحول میسر آتا ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیات کی نظر میسر آتی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، تو تبدیلی آتی تو وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ پھر مطمئنہ بنتے ہیں، اور یہی تبدیلی جو ہے وہ انہیں آگے سے آگے لے کر جاتی ہے. تو چینج از دی بیسٹ آپشن اینڈ چانسز ول کم itself. واہ، ٹھیک. ذیشان بھائی، بیسکلی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عموماً ہوتا یہ کہ بہت ساری ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹک ہو جاتے ہیں، ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار زندگی میں کوئی چینج نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یا کوئی اپرچونیٹی چانس نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ بندے کو چینج بھی دیتا ہے اور چانس بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کے اوپر میسر ہوتا ہے کہ آپ اس چینج کو کس طرح سے ایکسیپٹ Avail کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چانس کی فارم میں چینج ہوتا ہے، آپ ترقی کی طرف چلے جاتے ہیں، اویل کر رہا ہوں اسے نہیں لیتے. بالکل. اور بہت سارے لوگوں کو چانس ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج بھی آتا ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے چینج کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں اور چانس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. چاہے وہ تو یہ دونوں اویل چیزیں- کرتے ہیں یا مس کرتے ہیں، بالکل پھر ساری زندگی مس کرتے بالکل رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، اس پکچر میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں، پہلی بات تو یہ میری ناقص رائے میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو چینج کا چانس ہے وہ بعض اوقات کچھ ٹائم کے بعد آتا ہے. دیر از CHAN دین دیر از C اور G. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ارلی لائف میں ہی چانس مل جائے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ. لیکن اگر آپ ذہنی طور پر صحیح موقع کا اور صحیح ٹائم کا انتظار کریں اور اس وقت آپ صحیح ٹائمنگ پر کلک کر جائیں، تو آپ کی جو اپرچونٹی ہے وہ کسی نہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور اگر صحیح وقت پر آپ نے اٹیمپٹ نہیں کیا، مثال کے طور پر اب یہ C تھا، اس کی جگہ پر G آیا، اگر یہ کوئی وقت کے ساتھ تھا اور جب C گزر گیا پھر آپ G لے کر آئے، تو پھر آپ جو ہے نا بہت سارا وقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات انتظار کے اندر لوگ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں. اپنے آپ کو ہمیشہ موقع کے لیے ریڈی رکھنا چاہیے. ادارے کی میں ایک بات کروں گا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اس ادارے کے اندر مجھے اتنا عرصہ ہو گیا تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا کسی جا رہا. فرم میں، کسی کمپنی میں، کسی کہیں پر بھی ہے. کمپنی میں، جی. تو جہاں پر ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں ترقی کے، تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو آگے بڑھنے کا چانس ہی نہیں ہے اور چینج تو ہونا نہیں ہے ماحول کو، تو وہ اپنے آپ کو اس چانس کے لیے ریڈی نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے. یہ ناکام لوگ ہوتے ہیں. کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یار ابھی تو چانس نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس چانس کے لیے، اس صحیح ٹائم کے لیے میں تیار تو رکھوں، تاکہ جیسے ہی موقع آئے تو فوراً میں اس موقع کو اویل تو کر سکوں. اور ایسے ہی لوگوں کو ہم نے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا. ہمارا بھی تعلق ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی سے، ایڈمنسٹریشن سے ہے، تو ہم نے بارہا دیکھا کہ بعض اوقات ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کوئی نیا کام آنے والا ہے، نئی اپورچونٹی آنے والی ہے، لیکن اچانک کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے اور ایک ایسی پوزیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے بڑے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا یہ اپورچونٹی آئی ہے تو ود ان دا ریسورس ہمارے جو آلریڈی امپلائیز ہیں ان میں غور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یار ان میں سے کس کو ہم یہ کام دیں. ٹھیک ہے. اب ایک وہ شخص ہے جس نے اس ٹائم کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا ہی نہیں، تو وہ تو ادھر کا ادھر رہ جائے گا. لیکن جو قریب ترین ہوگا تو ایڈمنسٹریشن کی نظر جائے گی کہ نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے یہ موقع ملنا چاہیے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ چانس کے لیے آپ تیار رکھیں، اور جب بھی وقت تبدیل ہو اور چینج کرنے کا ٹائم آئے تو آپ اس کو اویل کریں. تو یو شوڈ بی ریڈی فار دا چینج آل دا ٹائمس. جیسے ہی چانس ملے گا تو آپ اس کو کلک کر جائیں گے، اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ایک بزنس مین سے ملاقات ہوئی، اس نے دوران گفتگو کہا کہ اسد بھائی جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا وہیں پہ کاروبار ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ بڑے کم لوگ ایسے دیکھیں اس ماحول کے اندر ایسی بات کرنے والے. تو اس نے کہا دیکھیے روٹین کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہمیشہ وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جو ایک سیکوینس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے یا ان ایون چیزیں ہوتی ہیں تو سپیس کریٹ ہوتے ہیں.
بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں, کچھ رہ جاتے ہیں. تو وہاں پر اگر آپ نظر رکھیں اور اچھے انداز پر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو چانس ملتا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو اچھی چیزوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے اور اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے. میرے ذمے کوشش کرنا ہے, میرے ذمے جو کام ہے وہ میں پورا کر کے رکھوں, جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ میں اس کو اویل کر سکوں گا. آپ نے چھتری رکھی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے بارش شروع ہو جائے, لیکن بارش ہونے والی ہے تو اس لیے آپ چھتری ضرور رکھیں. جی خالد بھائی. تیار رہنا چاہیے اپنے آپ کو, ذہنی طور پہ فزیکلی بھی ایکٹیو رکھنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ تبدیلی لے آئیں, اور اگر آپ تبدیلی لا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے بعد بہت سارے مواقع مل سکتے ہیں. اپنی ذات میں اگر چینجز لانا اور اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر اگر آپ ڈال کے رکھیں گے, یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, ایکٹیو رہیں, اسٹک نہ رہیں. اگر ایکٹیو رہیں گے تو بہت زبردست چینج بھی انشاءاللہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چانس بھی آپ کو مل رہے ہوں گے. لوگ دونوں ہی صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں, چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں, چانس بھی بہت سارے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے بعد دونوں ہی چیزوں کو کوس رہے ہوتے ہیں, اور اب کی چانس مل گیا تو پھر میں یہ کر لوں گا, وہ اب کی بار والا موقع ان کو پھر مل نہیں رہا ہوتا. لہٰذا چاہیے کہ خود اپنے آپ میں تیار رہیں اور حالات کا سامنا بھی کریں, اور پھر جیسے ہی موقع ملے ویسے ہی اچھی ہٹ کر لیں گے, آپ اچھا پرفارم کر لیں گے تو بہت آگے جا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو لمبی ریس کا گھوڑا ہوتا ہے وہ ابتدا سے ہی بالکل تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا شروع نہیں کرتا, پہلے وہ چل رہا ہوتا ہے اور گریجولی جب وہ اپنی فنیشنگ لائن کے قریب آتا ہے تو اپنی رفتار کو اور تیز کر لیتا ہے. یہی انداز ہمیں بھی اپنانے کی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس بھی یہ کام رہے گا اور موقع آتا دیکھ رہے ہیں تو مزید صلاحیتوں کے ساتھ سامنے آ رہے ہوں گے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزوں کو ہم جلدی اویل کر سکیں گے. موجودگی کو میں یوں بھی عرض کروں کہ جیسے کہ نماز با جماعت اور اس میں اترنے والی رحمتوں کے نزول کو جیسے بیان کیا گیا کہ پہلے امام پر, تو یہ بیلنس ہے, اور یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں, جیسے اسد بھائی نے بھی فرمایا, خالد بھائی نے بھی فرمایا. خالد بھائی, اسی پکچر سے متعلق ایک بات ہوئی, چانس کی بھی بات ہوئی اور چینج کی بھی بات ہوئی, اور ظاہر سی بات ہے چانس ہو یا چینج ہو دونوں ہی کے لیے ایک پازیٹیو گفتگو ہوئی ہے ہماری یہاں. آپ تینوں حضرات نے, چاروں نے جو کی ہے, چاہے وہ چانس کو جو ہے نا وہ فوقیت دی ہو یا چینج کو دی ہو, لیکن دونوں کو پازیٹیو لیا کہ چانس ملے تو پھر چینج آ جاتا ہے, اور چینج ہو تو پھر چانس گویا کہ مل گیا آپ کو. دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون و مددگار ہیں. یہ بتائیے کہ آج تو سب تبدیلی ہونا چاہ رہے ہیں نا, کون ہے جو کہہ رہا میں تبدیل نہیں ہونا چاہ رہا, بلکہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. تو کم از کم زبان سے ہی کہہ رہے ہیں. ہم تو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چینجنگ لا رہے ہیں. آپ سے بھی کہتے ہوں گے, آپ سے بھی کہتے ہوں گے کہ جی چینج ہو جائیں آپ لوگ, نہیں تو ایسا ہو جائے گا. اچھا, اسی طریقے سے چانس پہ بھی کہتے بھائی چانس مل رہا ہے اویل کر لو. تو سر یہ بھی تو بتائیں کہ ہر چانس یا ہر چینج پازیٹیو ہوگا, اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا کوئی معیار کیا سیٹل کریں ہم کہ جناب یہ معیار ہے, یہ چانس ملا تو میں قبول کروں گا, یہ چینج ہوا تو میں قبول کروں گا, ادروائز میں جاؤں وہیں سے. ان دونوں لفظوں سے پہلے اگر صرف ایک پازیٹیو ہی لگا لیں جو آپ کو بعد میں بھی پازیٹیو رکھے اور موجودہ صورتحال میں بھی آپ پازیٹیو رہیں, تو یہ بہت اچھا رہتا ہے. معیار یہی ہے ایک مسلمان کے لیے جو ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف نہیں آنا, چاہے چینج آئے چاہے چانس آئے. بہت سے لوگ تو آپ مثال لے لیجئے گیملنگ کی, جوا کھیلتے ہیں, بائی چانس تو ہوتا ہے, چانس ہی لے رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا یہ چانس اویل کرنے جیسا ہے؟ تو اس کو سوچنا چاہیے بالکل کہ کیا کر رہے ہیں ہم بحیثیت مسلمان, مجھے کس چانس کو اویل کرنا ہے اور کیا چینج اپنے اندر لانا ہے, اس پر غور و فکر ہونا چاہیے. جو فرض پڑھنے والا ہے اسے کہا جائے گا نوافل کی طرف بھی تبدیلی لائے اپنی اور اپنی کیفیت کو بڑھائے. جو مختصر دعائیں کرنے والا ہے اسے کہا جائے گا کہ زیادہ دعائیں کرے. جو رات سو کر گزارنے والا ہے کبھی اس کو
یہ بھی کہا جائے گا کہ تم تہجد کی طرف آؤ، یعنی دینی طور پر بھی اپنی چیزوں کو بہتر سے بہترین کی طرف لانا ہوگا، اور یہ آپ کو چینج لانا ہوگا۔ اسی طرح دنیاوی طور پر بھی جب آپ کو کسی معاشی ترقی کے حوالے سے یا معاشرتی اصلاح کے حوالے سے اسکوپ نظر آتا ہے تو پھر کچھ تبدیلی ایسی لانی چاہیے جو آپ کی ذات کو بھی بہتر کرے اور آپ کی وجہ سے معاشرے میں بھی اس کے پازیٹیو اثرات مرتب ہو رہے ہوں۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ تبدیلی کے چکر میں عورتوں کا لباس مارو اور مردوں کا لباس جو ہے وہ عورتیں پہننا شروع کر دیں، جی ہم تبدیلی لے کر آ رہے ہیں۔ ایک بات اور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے اسکرین کے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے بعض افراد ایسے ہوں، یا شاید میں ہی ہوں کہ کوئی اور ہو، جو سوچ رہا ہو کہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو چانس میں لیا، ان کی زندگی میں چینج آ گئی، ہمیں تو کبھی نہیں ملا، تو وہ بھی غور کر لیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یقیناً چانس ملتے ہیں، اس سے چینج بھی آتا ہے، لیکن چانس روز روز نہیں ملتے، ہر وقت نہیں ملتے۔ کامیاب ترین لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں چانس ملے نا تو وہ اسے اویل کر لیں، اپنوں پر غور کر لیں، اپنی ناکامیوں کا ملبہ، اپنی خرابیوں کا ملبہ کسی دوسرے کے کندھوں پہ رکھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ پکچر شامل کر رہے ہیں اور اس سے بھی کچھ ایسی ہی باتیں اللہ نے چاہا تو سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ؟ چلیں جی، پکچر تو آ گئی اور آزمائش یہ ہے کہ باس اور امپلائی کو یا ماتحت کو دکھایا گیا ہے، اور اسد بھائی سے پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے سی ای او ہیں اسد بھائی، اور مدنی چینل کے مجلس جو ہے اس کے نگران ہے، اور اچھا خاصا بڑا اسٹاف، سینکڑوں افراد کا اسٹاف جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں، رن کرتے ہیں، ان کے مسائل بھی سنتے ہیں، ان کے مسائل حل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو پکچر ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا پریکٹیکل تجربہ جو ہے وہ ہو یا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو اسد بھائی سب سے پہلے آپ ہی، کیونکہ میرا خیال ہے اس فورم پر اس چیز کو جتنے قریب سے آپ نے دیکھا ہوگا شاید مشکل ہو۔ کم زیادہ ہو سکتا ہے، سبھی کا تعلق رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس کا تعلق جتنا زیادہ افراد کے ساتھ ہوگا تو اس سے زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا، اور بہت واضح اس کا پیغام جو اس پکچر میں ہے دیکھ کیا رہے ہیں، کہ یہ بتائیں، پیغام بعد میں ایک شخص جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، اور بظاہر وہ ایک بڑے شخص کے سامنے وہ اس کا باس بھی ہو سکتا ہے، اس کا استاد بھی ہو سکتا ہے، اس کا نگران بھی ہو سکتا ہے، اس کا کمیونٹی کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، خاندان کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو کہ منصب میں اس کے ساتھ بڑا ہے۔ تو بظاہر جو جھکنا ہے یہ تو عاجزی کی، انکساری کی، خیر خواہی کی یہ علامت ہوتی ہے جس انداز پر یہ پکچر ہے، لیکن اس کے سر کی جگہ پر ایک بلیڈ ہے جو سامنے والے کو کاٹ چکا ہے۔ تو اس سے جو واضح پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہر آپ کے سامنے جھکنے والا آپ کا خیر خواہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، بعض اوقات اپنے سامنے کسی کو جھکائے رہنے کی عادت اس شخص کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ تیسرا، خوشامد کرنا، خوشامد کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت سارے لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے، اور جو خوشامدی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو بہت صفائی کے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے۔ بلیڈ ہے، اس کے اندر ہتھوڑا نہیں ہے، تو اسے یہ بھی ایک پیغام لیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی صفائی سے کاٹتا ہے کہ بعض اوقات سامنے والے کو بظاہر ایک ہلکی سی لکیر فیل ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کے منصب کو دو ٹکڑے کر کے رکھ سکتا ہے۔ تو بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں، اور ایک بڑا ہی خوش مزاجی والا جملہ کسی نے کہا کہ مسکہ ایک ایسی چیز ہے جو باوجود معلوم ہونے کے بھی لگ جاتا ہے، یعنی یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بعض اوقات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ سامنے والا نہ کر تو گڑبڑ کر رہے ہیں، مسکے لگا رہے ہیں، خام خواہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اچھا، میں اپنے آپ کو جتنا جانتا ہوں تو مخلوق میں تو کوئی اور مجھے نہیں جان سکتا نا، آس پاس والوں کو تو اتنی معلومات نہیں۔ وہ سامنے والا میری ایک ایسی تعریف کر رہا ہے جو میرے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود میں خوش ہو رہا ہوں، تو یقیناً پھر وہی بات ہے کہ مسکہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، ایک جھوٹی تعریف ہے، خوش آمد ہے نیگیٹو میننگز کے اندر، لیکن پھر بھی بندے کا نفس جو ہے نا وہ اس سے خوش ہو ہی جاتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ اس کو دے ہی دیتا ہے۔ لیکن مایوسی کے اندھیرے خوش ہونے دے، ہاں جی، تو وہ مایوسی ظاہر ہے کہ بڑھ جائے گی، اور یہ جو خوشی ہے
حقیقی خوشی نہیں ہے، عارضی طور پر چند لمحوں کے لیے، جیسا کہ بادشاہ وقت کی جو پہلے عادت ہوا کرتی تھی کہ شعراء سے اپنی شان میں کلام لکھوایا کرتے تھے، اب بھلے اس کے اندر وہ شان ہے ہی نہیں ہے لیکن نوازا کرتے تھے۔ اچھا، اس زمانے کے اندر بادشاہ ہوا کرتے تھے، آج منصب کے دیگر جو مناصب ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے، تو ہر شخص اپنے اعتبار سے غور کرے، اور خاص طور پر جو صاحب منصب ہے اس کو بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کے سامنے جو اس کی تعریف کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو ہمیشہ جب بھی کوئی آپ کے منہ پہ تعریف کرے تو اس کے بارے میں تو بزرگوں کے بڑے سخت اقوال بھی ہیں، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہو جائے گی، لیکن اسلام جو ہماری تربیت کرتا ہے وہ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ دل کے اندر خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی میرے سامنے جھکے یا میری تعریف کرے، اور اگر کوئی کر بھی دیتا ہے تب بھی بندہ اپنے آپ کو عاجزی کے سانچے میں ڈھالے رکھے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو اس کے اندر خام خواہ پھولنے کی بجائے اللہ پاک کی بے نیازی سے وہ ڈرے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آج جو آپ کے پاس منصب ہے کل ہو سکتا ہے نہ ہو، تو اگر منصب نہیں ہوگا تو پھر نہ یہ تعریف کرنے والے ہوں گے، نہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے والے ہوں گے۔ تو دونوں کو پیغام ہے، ایک تو عام شخص کے لیے بھی ہے کہ خام خواہ کسی کی تعریف مت کریں، اس طرح آپ سامنے والے کے لیے آپ ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔ اگر میں کسی کے ساتھ پیش آتا ہوں تو مجھے ریئلٹی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اگر میرے دل میں واقعی اس کے لیے اتنی عزت ہے کہ میں اس کی قدم بوسی کروں تب تو کروں، اور اگر میرے دل میں نہیں ہے اور میں خامخواہ جھکے جا رہا ہوں تو یہ تو منافقت ہوئی۔ تو اس پہلو سے بھی بندے کو غور کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر اگر ہمارے ساتھ کوئی عاجزی کے ساتھ یا تعریف کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو ہمیں بہت ریئلٹی کے اندر دیکھنا چاہیے، اور یہی ہمارے بزرگوں کا جو ہے وہ اسلاف کا طریقہ کار ہے۔ ورنہ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ساحل سمندر پر اگر آپ کھڑے ہیں اور پانی کی لہریں اگر تھوڑی سی تیز ہیں تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے ریت اتنی صفائی سے نکل جائے گی کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کتنی گہرائی کے اندر پہنچ چکے۔ تو خوشامد کی مثال بھی ایسی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو جو ہے نا اس نے کس گہرے گڑھے کے اندر ڈال دیا، آپ کے ڈیسیژن کو تبدیل کروا دے گا، آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے گا، آپ کے فیصلے، آپ کی رائے، آپ کی چیزیں، آپ کی بہت ساری چیزوں کو وہ الگ کر کے رکھ دے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس بری صفت سے بھی محفوظ فرمائے، اور اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی اور ریئلٹی کو اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کوشش بہت کی ہے کہ میں اعتدال میں رہ کر اس وقت جو ہے بیٹھوں اور بات کروں۔ بہرحال ذیشان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذیشان بھائی ایک بات بتائیے، پکچر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ نے ایسے بلیڈ والے سر جن کا ہو، ایسے افراد زیادہ دیکھیں معاشرے میں، یا یہ دو ٹکڑے ہوتے ہوئے جو فرد ہیں ایسے زیادہ دیکھیں آپ؟ دو ٹکڑے ہوتے ہوئے فرد تو کم ہی ہوں گے، لیکن وہ بلیڈ کے سر والے یا زبان والے کہنے تو زیادہ بہتر ہے، زبانوں میں بلیڈ زیادہ ہیں آج کل۔ اور باقی ایک تصویر کی بات کریں تو وہ جو آدمی کھڑا ہے نا جو کٹ رہا ہے، تو انسان کو آج کے دور میں اتنا سادہ اور شریف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آتا جاتا آدمی اس کو کاٹ کے چلا جائے۔ تو یہ مثال اس آدمی کی ایسی ہے، بیچارہ وہ شریف آدمی ہے، ہر ایرا غیرہ جو اس کے لیول کا ہے نہیں ہے وہ اس کی شرافت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے حسن اخلاق سے، حسن زن سے اس کو کاٹ کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ واقعی میں بعض لوگ شریف ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھیں، جیسے ایک اسد بھائی نے ایک پوائنٹ بھی دے دیا، دوسرا رخ دیکھیں تو اتنا بھی شریف نہ ہو کہ ہر آتا جاتا آدمی آپ کو کاٹ کے چلا جائے یا آپ کو سمجھے بیوقوف۔ ہاں، وہ جو کہتے ہیں کہ اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ نگل جائیں، اور اتنے کڑوے بھی نہ بنو کہ لوگ تھو کریں۔ ورنہ ایک محاورہ ہے، معاشرتی محاورہ، کہ بھائی کھڑے کھڑے بیچ دیں گے، اتنے شریف نہ بنو۔ تو یہ والی مثال ہے کہ آج اگر کوئی جینونلی شریف ہے بیچارہ اور اچھا سوچتا ہے کسی کے لیے، تو ساتھ ساتھ نقصان بھی وہی ہے، وہی کٹتا ہے، وہی پٹتا ہے، وہی گرتا ہے، اور سننے کو بھی اسی کو ملتی ہے۔ جینے کی تمنا ہے تو پہچان بھی پیدا کریں اور معیار بھی پیدا کریں، یوں جی خالد بھائی؟ حالات کی عکاس ہے یہ تصویر، اور لوگ اس طرح حالات کا اتنے مزاج برے رکھتے ہیں خالد بھائی۔ ہاں، ایک بات کہی جاتی ہے کہ شریف وہی ہے جسے موقع نہیں ملا، تو موقع مل جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا حال ہے، قیمت خرید کس کی کتنی ہے، یہ جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کون کتنے میں بکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والوں ہوشیاری سے کام لو۔ انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ
جو اس کی طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے یا جو اس کے حضور گردن جھک رہی ہے، وہ کس لیے جھک رہی ہے، آنے والا کیوں آ رہا ہے اور جھکنے والا کیوں جھکے جا رہا ہے۔ بندہ ہوشیار رہے اپنوں میں بھی بیگانوں میں بھی۔ نفاق جو ہے نا وہ اپنوں کے اندر سے شروع ہوتا ہے، دشمن تو واضح دشمن ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو واضح ہی بات ہوتی ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، بندہ محتاط رہتا ہے اس سے، نہ اس کے ایریے میں داخل ہوگا، نہ اس کی طرف سے کسی آنے والی چیز کا خیر مقدم کر رہا، واضح بالکل واضح ہوگا۔ لیکن جب اپنے ہوتے ہیں نا، یا کچھ لوگ ایسے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں خالد بھائی کہ نفاق یا تو اپنوں سے شروع ہوتا ہے یا منافقین اپنا بن کے وار کرتے ہیں۔ بالکل ویلڈ آپ نے الفاظ اس کے لیے کہے کہ اندر سے ہی کچھ چیزیں اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں، اپنا بن کر ہی نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور انسان جب اپنائیت میں آ جاتا ہے نا تو غور تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو جو حکم ارشاد فرمایا اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ہوشیاری سے کام لیں، جماعت کے ساتھ رہیں، مل کر رہیں، معاملات کو ذرا دیکھتے رہیں۔ بہرحال ہوشیاری سے کام لینا ضروری ہے۔ انسان تنہا کسی فورم پر ہے یا کچھ افراد کے ساتھ موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لشکر میں جب افراد زیادہ ہوتے ہیں تو پھر دھیان زیادہ رکھنا پڑتا ہے کہ اپنوں میں سے ہی کون اپنا ہو کون نہ ہو، اس پر زیادہ بندے کو اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ تجربوں کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ حساس اور سینسیٹیو رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لوگ ملنے والے ملتے رہتے ہیں، لیکن خود جب تک آپ باشعور نہیں ہوں گے، خود اپنے آپ میں سمجھ نہیں لائیں گے، تب تک پریشان ہی رہیں گے۔ لوگوں کا مزاج ہے کہ مختلف طبیعتیں رکھتے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف طور طریقے اور عادات و اطوار کے لوگ، ان سے سامنا ہمیشہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اپنی کامیابی یہ ہے کہ بندہ ہوشیاری کا ہیلمٹ اس تصویر کے حساب سے اگر میں کہوں وہ لگا کے رکھے تو اس طرح کٹنے سے بچا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی عبد الواجد بھائی۔ جی کافی بحث ہو چکی ہے اور اس میں یہ پہلو تو سامنے آ چکا ہے کہ عموماً جو ہے وہ تعریف کرنے والا، خوشامد کرنے والا جو ہے وہ ایک ریزر کی مانند ہوتا ہے، بلیڈ کی طرح ہوتا ہے جو سامنے والے کو کاٹ دیتا ہے۔ اچھا، اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دینی تناظر میں دیکھیں تو شریعت اسلامیہ کی روح سے ہر خوشامد بری نہیں ہے، ہر تعریف بری نہیں ہے۔ ایک طالب علم کو اسی بات کا حکم ہے کہ وہ اپنے دینی استاد کی خدمت کرے، خوشامد کرے، اس کی تعریف کرے، اور تاکہ اس کو اس کے استاد کا دل اس سے راضی ہو اور وہ اس کو محبت اور شفقت کے ساتھ پڑھائے۔ اور ایسی والدین کے ساتھ، جی ایسے ہی والدین کے ساتھ، ایسے ہی ایک مرید کو چاہیے کہ وہ اپنی مرشد کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو وہ خوشامد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے۔ اچھا دیکھیں مہروز بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے یا کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا نقصان سامنے والے کو ہوتا ہے، یعنی یہی پہلو ابھی تک ڈسکس ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک پہلو اور بھی ہے کہ کسی کی تعریف کرنا یا کسی کے سامنے جھکنا خود اس جھکنے والے کے نفس کی تربیت اور اصلاح اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر مرید اپنے مرشد کے سامنے جھکے گا نہیں، ہاں جی، وہ بڑا عزت دار ہے، جبے کبے والا بہت بڑا عالم ہے، اور اس کے مرشد جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہیں، اور یہ عالم دین جو ہے جس کی معاشرے میں بڑی عزت ہے، یہ جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ دست بوسی کرتا ہے، قدم بوسی کرتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، ادب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو خود یہ جو جھکنا ہے یہ اس کے نفس کی اصلاح کا ایک سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم، بہت بڑا عالم جب اپنے سے بڑے عالم کی بارگاہ میں جاتا ہے یا وہ اپنے استاد کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ باادب اور مؤدبانہ طریقے سے اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، تو یہ بات اس کے نفس کے لیے اصلاح کا سبب بنتی ہے، بلکہ یہ خوشامد اور تعریف تو دیکھنے والوں کے لیے اصلاح کا سبب بنتی ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کے اخلاق یہ ہیں کہ جب آپ اپنے سے بڑے کسی عالم کی بارگاہ میں جائیں یا آپ بحیثیت شاگرد جب اپنے استاد کی بارگاہ میں پہنچیں تو آپ کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی پہلو آ گیا اور وہ پہلو بھی آ گیا ہے، اور
ایک چیز یہ بھی ہے, یہ پہلو بھی اس خوشامد کرنے والے کے اعتبار سے کہ جو کہہ لیجیے آپ بٹر پالش کر رہا ہے, یا جو آپ کہہ لیجیے کہ عاجزی اور سادگی کے ساتھ پیش آ رہا ہے, بعض اوقات یہ خود ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. یہ خود اس سانپ کی مثل بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو کھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ خوشامد وغیرہ جو ہے نا یہ پتہ چل جاتی ہے, اکثر اوقات پتہ چل جاتی ہے, بالخصوص جب منصب پہ اہل فرد ہوتا ہے نا اسے تو جلدی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ شخص خوشامد کر رہا ہے, اور وہ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہے کہ اس کو رکھنا کہاں ہے, خوشامدی شخص کو رکھنا کہاں ہے اور کب تک رکھنا ہے. تو یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ ہر دفعہ خوشامد جو ہے آگے بڑھنے کا ذریعہ بھی نہیں بنتی, نہ ہر تعریف خوشامد ہوتی ہے, اور نہ ہر ترقی کرنے والا منصب پانے والا شخص خوشامدی ہوتا ہے. تو مختلف سینیریو ہیں, لگی مختلف انداز سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے بیان کیا ہے. اللہ پاک ہمیں اچھی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی مشورہ دوں گا, کیونکہ ہم پکچرز کی بات کرتے ہیں, دیکھنے کی بات کرتے ہیں, سیکھنے کی بات کرتے ہیں, تو دنیا میں رہتے ہوئے یقینی طور پہ ہم بھی بہت سارے مناظر دیکھتے ہیں. اس میں دو احتیاطیں یا دو چیزیں اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ ہماری جو انڈیویجول لائف ہے, ہماری جو انڈیویجول پرسنالٹی ہے, وہ بہت زیادہ انہینس ہوگی. اور وہ کیا ہے, نمبر ایک, ہم نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھنا, کوئی ایسا منظر دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں یا انہوں نے منع فرمایا ہو. دوسری بات یہ کہ جو مناظر کائنات کے ہم دیکھیں, اپنے گرد و پیش کا ماحول دیکھیں, اس کے مختلف پہلو اچھے ہوں یا برے ہوں, برے پہلو ہیں تو ہم چھوڑ دیں, اور اچھے پہلو ہیں تو انہیں اپنانے کی کوشش کریں. مدنی چینل کی نشریات جاری ہے انشاءاللہ عز و جل, ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام آ رہا ہے, اور ہر ہی پروگرام میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ یا بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں.